हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं लाइव प्रोग्राम। आपके साथ हूं। हर सैटरडे 30 मिनट के लिए मैं आपके साथ होता हूं, ताकि ख़बरों के बारे में और ख़बरों के अलावा भी अगर कोई सवालात आपके जहन में हों तो उस पर बात की जा सके। ये प्रोग्राम काफ़ी लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी का, जहाँ जहाँ भी आप हैं, भारत के अंदर और भारत के बाहर, दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में, आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ख़बरों को बहुत ही ईमानदारी से, पूरी तरह से ऑथेंटिक चेक करके ख़बरें आप तक पहुंचाई जाएं, ताकि हम पर आपका भरोसा बना रहे। और ये भरोसा ही होता है जिसकी वजह से आप हमारी ख़बरों को देखते हैं, पसंद करते हैं। मैं मुसलसल इस काम में आपके साथ एक तरह से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से हमारा साथ देते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले अपने कुछ साथियों का ये देखूं कि हमारे साथ यूट्यूब पर और फेसबुक पर लोग जुड़ रहे हैं, और मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपके साथ मुसलसल एक राब्ता रहे, ताकि कहीं भी ये महसूस ना हो कि ये सिर्फ़ एक तरफ़ा बात होकर के रह गई और बात आगे नहीं बढ़ी। मुसलसल हमारी पूरी कोशिश है कि आपके साथ हम जुड़े रहें। प्रोग्राम्स आप मुसलसल पसंद कर रहे हैं, और इस पसंद करने की वजह यही है कि आप इसको देखते हैं, मुसलसल पसंद करते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप इस ब्रॉडकास्ट के बीच में हमारे पेज को फेसबुक पर सपोर्ट कर सकते हैं स्टार्स के ज़रिए, और डिजिटल गिफ्ट के तौर पर आप हमें कुछ उस पर पैसा भी भेज सकते हैं। ये फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर है। यूट्यूब में सुपर चैट कहा जाता है, उस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इस तरह से हम हमारे साथ आपका हमारे काम में आप शरीक हो सकते हैं। यूट्यूब पर महबूब अली साहब हैं, वालेकुम अस्सलाम। और फेसबुक पर भी लोग हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मुसलसल जो ख़बरें आ रही हैं मिडिल ईस्ट से, ख़ास तौर पर इज़राइल में जिस तरह से हार्डलाइन सरकार बनी है, उसके बाद बेचैनी ख़ुद इज़राइल के अंदर भी है। चूँकि यहाँ ये कोशिश की जा रही है कहने की कि वेस्ट बैंक, जिस पर 1968 में कब्ज़ा किया था इज़राइल ने, उसमें यहूदी बस्तियां बढ़ाई जाएं और उसको पूरी तरह से उसका जुडाइज़म यानी यहूदीकरण कर दिया जाए। और ऐसी हालत में, जबकि पिछले एक साल में जिस तरह से फ़िलिस्तीनियों की तरफ से भी हमले बढ़े हैं, ऐसी हालत में सबको ये खौफ है कि अगर इस नई सरकार ने ऐसा कुछ किया तो हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। ऐसे हालात हो सकते हैं कि उसमें आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। इज़राइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्ज़ोग ने अपनी एक तकरीर में कहा है कि इज़राइलियों को सब्र करना चाहिए, और जो सरकार बहरहाल बनी है उसको देखना चाहिए, और हो सकता है ये नई सरकार जो है वो इसमें कोई ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ख़ुद वहाँ के प्रेसिडेंट इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग डरें नहीं, और आप लोग अपने पासपोर्ट की तरफ ना देखें, यानी आप मुल्क छोड़ करके यहाँ से जाने के बारे में ना सोचें। तो ये सूरत हाल है। ख़ुद जिस मुल्क का प्रेसिडेंट वहाँ के लोगों से कहे कि आप लोग पासपोर्ट की तरफ ना देखें, उस मुल्क में रहने वाले लोग कितने अपने आप को महफूज समझते होंगे। ये बात बहुत ही गहराई से गौर करने की और समझने की है। हमारे साथ यूट्यूब पर हसन पलेजा हैं। उसके अलावा फ़िरोज़ आलम लिख रहे हैं, काज़मी साहब आप बताएं कि इस्लामिक फ़ौज सादात तुर्की में
بن رہی تھی اس کا کیا ہوا؟ دیکھیے، فوج بن رہی تھی ترکی میں، سادات، یہ دیکھیے میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ ایک بڑی تعداد میں دنیا بھر میں لوگوں کو ارطغرل غازی کے نام سے ایک جو سیریل آیا تھا وہ دکھا کر کے ایک عجیب جذباتی حالت میں پہنچا دیا گیا ہے. اور وہ جذباتی حالت یہی ہے کہ جس طرح سے آپ نے سوال کیا، شاید 2023 میں ایک کوئی ایگریمنٹ ختم ہوگا اور اس کے بعد حالات بالکل بدل جائیں گے اور وہاں سلطنت عثمانیہ واپس آ جائے گی اور اس سلطنت کے پہلے خلیفہ رجب طیب اردغان ہوں گے. یہ سب ایک میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے سمجھایا گیا ہے لوگوں کو. کچھ چیزیں ڈائریکٹ بتائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں انڈائریکٹ بتائی جاتی ہیں. مسلمانوں کے ساتھ ایک کھیل دنیا میں بہت لمبے عرصے سے ہوتا رہا ہے. جذباتی ایشوز اٹھائے جاتے ہیں، ان ایشوز میں الجھایا جاتا ہے اور اصل ایشوز سے آپ کا دھیان بھٹکایا جاتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ بھارت میں آج کل جس طرح سے سرکار بہت سے روزگار، مہنگائی اور دوسرے ایشوز سے بھٹکا کر کے مندر، مسجد اور بہت سے ایسے جذباتی ایشوز، ہندو مسلمان ٹکراؤ کی باتیں، یہ سب کرنے کا مقصد بنیادی یہی ہوتا ہے کہ سرکار جہاں جہاں فیل ہوئی ہے اس پر کوئی نظر نہ ڈالے. بالکل اسی فارمولے کے تحت آپ یہ سمجھ لیں کہ جذباتی طور پر مسلمانوں کو بھڑکایا جاتا ہے اور اس سے ان کے اصل ایشوز سے بھٹکایا جاتا ہے، اور جو ان کے ساتھ ایک طرح سے جیب کٹ رہی ہوتی ہے، حکومتوں کو غلام بنا کر کے اس سے دور رکھا جاتا ہے اور ترقیوں سے دور رکھا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب 1980 کی دہائی میں صدام حسین نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی تھی، اس کے فوراً بعد جب 1990 میں کویت پر قبضہ کیا صدام حسین کی فوج نے، تو اس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی باقاعدہ کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسیحا صدام حسین ہے، اور اس کو پھیلانے میں خود ویسٹرن میڈیا بڑا رول ادا کر رہا تھا. تو یہ جذباتیت پیدا کرنا، ہمیں آپ کو یاد ہے کہ نئی دنیا اخبار بڑی سی تصویر صدام حسین کی چھاپتا ہے اور وہ اخبار بہت تیزی سے بک جاتا ہے. یا کوئی تصویر چھپی، رکشہ والے نے پورے دن میں مثال کے طور پر 100 روپے کمائے، 50 روپے کا وہ پوسٹر ہی لیے چلا جا رہا ہے گھر صدام حسین کا. تو اس قسم کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں اور ہمیں اپنی عقل سمجھ کو باقاعدہ استعمال کرنا چاہیے اور اس میں قطعی نہیں بھٹکنا چاہیے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. ابھی میں اور آگے دیکھتا ہوں کہ کیا فیس بک پر بھی کافی لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور یوٹیوب پر بھی، اور مسلسل لوگ ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. یہ بہرحال بہت ہی اہم بات ہے. مختلف دنیا کے ملکوں میں مختلف جگہوں پر باقاعدہ ہمارے اس پروگرام کو لوگ دیکھتے ہیں لائیو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے ساتھ کچھ اور جب سوالات آئیں گے ہم ان سوالات کو لیں گے. اس کے بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی اور صحیح خبریں پہنچاتا رہے، اور ان خبروں کے پہنچانے میں باقاعدہ ہماری مسلسل ریسرچ ہوتی ہے، کوششیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے، اور لگاتار کام کرتے رہنا یہ اپنے آپ میں ایک مشکل کام ہے. یہ آسان کام نہیں ہے، اور اس کو سمجھنا کہ کس طرح سے اتنا مضبوطی سے کام مسلسل کیا جا رہا ہے، یہ خود اپنے آپ میں بہت ہی اہم ہے. مجھے معلوم ہے کہ بہت سے ٹیلی ویژن چینلز جو اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، جیسا کہ میں رات کے 9 بجے والا پروگرام کرتا ہوں، اس کو بنانے کے لیے ایک ریسرچ ٹیم ہوتی ہے بہت بڑی، اور وہ ریسرچ ٹیم اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ کئی لوگ اس میں کام کرتے ہیں. تب ایک مین اینکر کو ساری چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ اس پر بات کر سکے. ابھی ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ جڑ رہے ہیں. مسعود محمود حسین
نئے سال کی ہے یہ پہل، دعا الہی بلا کربلا. یہ بہرحال دعا ہے مذہبی مزاج سے. بہرحال یہ جو آپ نے لکھا میں نے اس پہ پڑھا، اور یہ کربلا جانے کی تمنا جو امام حسین کی مظلومیت اور قربانی کو یاد کرتے ہیں وہ بہرحال زیارات پر جاتے ہیں. لیکن یہ ہمارا پروگرام، یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ مسلسل سچائی کے لیے کام کرتے رہنا، مضبوطی سے کام کرتے رہنا، اس کی طاقت بھی کربلا سے ہی ملتی ہے، امام حسین کی شہادت سے، ان کی قربانیوں سے ملتی ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سچائی کو دنیا کے سامنے رکھنا یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے. اور میڈیا اسٹار ورلڈ یہ کام کافی کوشش اور محنت سے کر رہا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کوشش پسند آتی ہوگی. یہ اس لیے بیچ میں ذکر آ گیا کربلا کا، چونکہ ایک میسج ہمارے دیکھنے والے نے لکھا ہے. تو بہرحال یہ ایک خواہش ہے کہ کربلا جائیں، نیا سال شروع ہوا ہے، اس سال میں ضرور جائیں. تو مجھے آپ کی دعا پر میں آمین کہہ سکتا ہوں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم نے میڈیا اسٹار ورلڈ پر ایک اور نیا پروگرام شروع کیا ہے. شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم نہ ہو. ہر فرائیڈے کو ہم سید علی مشتبہ کے ساتھ ہم ایک پروگرام کرتے ہیں جو چنئی میں ہیں، اور ساؤتھ ایشیا کے ملکوں کے بارے میں کئی خبروں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ ان خبروں تک بھی پہنچیں. چونکہ عام طور پر میڈیا اسٹار ورلڈ کا فوکس انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ پر زیادہ رہتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر کے بھی اسی لیے رہتا ہے کہ ہمارے جو درشک ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہاں حالات کس طرف رخ لے رہے ہیں. تو یہ مسلسل ہمارے دیکھنے والوں کا ہم سے جو ایک تعلق بنا ہے وہ تعلق بہرحال بہت ہی اہم ہے، اور اس میں ایک اٹیچمنٹ ہے، ایک اپناپن ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اچھا اور نیک کام کرنے میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو پسند بھی کرنا چاہیے، اور اگر کہیں کوئی کام میں خرابی ہے، غلطی ہے، تو اس پر توجہ بھی دلانا چاہیے. محمد عسکری صاحب وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. محمد یوسف بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور کافی لوگ ہیں جو مسلسل ہمیں مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں میڈیا اسٹار ورلڈ کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے خبروں کو اکٹھا کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کوشش کافی پسند ہوگی. تو یہ صورتحال جو ہمارے سامنے ہے، اس کو دنیا کے حالات کس طرح سے تبدیل ہو رہے ہیں. میں ابھی سعید نقوی صاحب سے بات کر رہا تھا، انہوں نے جس طرح سے دنیا کے حالات پر یوکرین جنگ کا اثر وہ جس طرح سے بتا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سعید نقوی صاحب کا جو ہمارا ہر سنڈے میں جو پروگرام ہوتا ہے وہ بہت لوگ پسند کرتے ہیں، دنیا بھر میں اس کو دیکھا جاتا ہے. اور میں اس پروگرام کے ذریعے ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ منڈے میں شام 5 بجے آپ ایک خاص انٹرویو دیکھیے شمس الاسلام صاحب کا. انہوں نے اس پورے انٹرویو میں جو خاص بات ابھر کے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جس طرح سے بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ مغل بادشاہوں کے بارے میں ایک تو تاریخ توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس میں ان بادشاہتوں میں باقاعدہ اونچی ذات کے برہمنس بڑی پوزیشنز میں تھے. اور جب یہ بتاتے ہیں کہ اتنے من جنیو ہر دن جو ہے وہ آگ میں جلا دیے جاتے تھے، یعنی اتنے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، کروڑوں کی تعداد میں یہ سب کہا جاتا ہے. تو اس میں جو ڈسکشن ہوا ہے میرے اور ان کے بیچ میں، جو انہوں نے بتائی ہے بات، وہ یہ کہی ہے کہ
ایک تو یہ کہ کسی کے بھی کرائم کو اس کے مذہب سے نہیں جوڑ کر کے دیکھنا چاہیے. یعنی اگر مغل مسلمان تھے تو وہ ایک رولر تھے, وہ حکومت چلانے والے لوگ تھے, اور حکومتوں کے کام کس طرح سے ہوتے ہیں وہ آج بھی آپ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے حکومت کچھ خاص طبقے کو زیادہ فیور کر رہی ہے اور دوسرے لوگوں کو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے نظر بھی نہیں آ جانے چاہیے. تو یہ ایک خطرناک طریقہ ہے. اگر کیا آنے والے وقت میں 100-200 سال کے بعد میں اگر کوئی ذکر کرے اور ایک عام ہندو سے کہے کہ فلاں دور میں ایک حکومت آئی تھی جس نے اتنا ظلم کیا تھا, کیا وہ ہندو اس کے لیے ذمہ دار ہو جائیں گے؟ تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انٹرویو ہے جس کو آپ کل نہیں منڈے شام 5 بجے, منڈے کی شام 5 بجے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں آپ کو بہت کچھ سننے سمجھنے کے لیے ملے گا. ابھی ہمارے ساتھ کچھ اور ساتھی جڑ گئے ہیں. محبوب علی صاحب لکھ رہے ہیں صحیح فرمایا آپ نے کاظمی صاحب, بہت بہت شکریہ. محمد عسکری لکھ رہے ہیں مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے آپ کی نیوز اور بہت کچھ جانکاری ملتی ہے, میں آپ کی نیوز 2019 سے دیکھتا ہوں. بہت بہت شکریہ عسکری صاحب. ہمارے دیکھنے والے کچھ اسی طرح سے جڑے ہوئے ہیں. میں جب رات میں 9 بجے ہماری ویڈیو چلتی ہے اور صبح میں دیکھتا ہوں اٹھ کر کے, تو عام طور پر 10-12 ہزار لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں رات بھر میں. تو یہ بہرحال ایک محنت اور کوشش ہے اور آپ لوگ اسے پسند کرتے ہیں, یہ بہت ہی اہم ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں جتنا ہمارا ایک طرح سے رول ہے اتنا ہی اہم آپ کا رول ہے کہ آپ پروگرامز دیکھتے ہیں اور دنیا کے حالات کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے میں بہت سی چیزوں میں غلطیاں بھی کرتا ہوں, ہر ایک انسان غلطی کر سکتا ہے, لیکن میں جس وقت جو چیز جس طرح سے آتی ہے خبر, میں اس کو اسی طرح سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک جرنلسٹ کے طور پر اپنی ذمہ داری کافی حد تک پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. محمد یوسف لکھ رہے ہیں کہ میں کشمیر سے ہوں. ویلکم ہے یوسف صاحب, آپ اکثر ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں, آپ کے کمنٹس بھی میں دیکھتا ہوں. محبوب علی پھر لکھ رہے ہیں مسعود صاحب یہ نیا سال ہم مسلمانوں کا نہیں ہے, محرم کی پہلی تاریخ ہمارا نیا سال ہے. دیکھیے اس قسم کی بحث میرے خیال سے اس پلیٹ فارم پر مناسب نہیں ہے, اور اگر کوئی نیا سال منانا چاہتا ہے 1 جنوری سے تو اسے بھی ہم کیوں روکیں, وہ اس کی اپنی آزادی ہے, اور نئے سال پر خوشی منانا ضروری نہیں ہے. یہ بات کسی بزرگ نے کہی کہ جب ایک سال گزر جائے تو اس گزرے ہوئے سال پر نظر ڈالنی چاہیے, اور اگلے سال کو ہم کیسے بہتر گزار سکتے ہیں اس کی پلاننگ کرنی چاہیے, نہ کہ ہڑدنگ میں بیہودی چیزوں میں ہم اپنا وقت ضائع کریں. نیا سال کیلنڈر کے ہر سال کے 12 مہینوں کے طرح سے یہ بھی ایک سال ہے, اور ایک روٹیشن جو ہے وہ ایک نیا آتا ہے جنوری سے دسمبر تک, اور پھر جنوری سے بالکل ایسے ہی جیسے منڈے سے سیٹرڈے اور سنڈے آتا ہے, تو بالکل اسی طرح سے ہے. تو اس لیے بہت زیادہ جسے ہمارے ساتھی نے کہا تو وہ بات اپنی جگہ کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن پھر بھی ہر ایک انسان کی اپنی آزادی ہے کہ وہ نیا سال کب منانا چاہتا ہے. محرم کے بارے میں البتہ یہ بات ضرور بتانا ضروری ہے, بہت لوگ نہیں جانتے. محرم چونکہ غم کا مہینہ ہے اس لیے اور بھی اس وقت کوئی خوشی مناتا ہوا عام طور پر اچھا نہیں لگتا. اور یہ نئے سال پر, محرم میں نئے سال پر مبارکباد دینے کا سلسلہ اسی نظریے سے نکل کر کے آیا جو آج بھی یزید کو رضی اللہ کہنے کی بات کہتے ہیں, یعنی یزید کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ان کو وہ امام حسین کی شہادت کو کمتر کرنے کی یا یہ کہیے کہ دھومل کرنے کی جو کوشش ہے, اس میں وہ کوشش کے حصے کے طور پر ہی محرم کے شروع میں کچھ لوگوں نے مبارکباد کا پیغام دینا شروع کیا. لیکن جو آدمی تھوڑا سا بھی سینسیبل ہے, چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو, کسی بھی
مذہب کا ہو، کسی کو چڑھانے کے لیے مبارکباد اگر کوئی کرے تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اگر کوئی کسی غم میں ہو اور اس کو مبارکباد دی جائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی تکلیف ہے، کوئی غم ہے آپ کو، اور آپ کو اس وقت کوئی مبارکباد دے تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ یہ رسول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی شہادت کی تاریخوں کے دنوں میں جب کسی مسلمان کو مبارکباد دی جاتی ہے تو اس کو ناگوار گزرتا ہے، اور پھر اس طرح کی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم اس قسم کی نہ مبارکباد دیں اور نہ اس قسم کی کوئی ناراضگی سامنے آئے۔ یہ بہرحال اس کا بہتر حل ہو سکتا ہے۔ آگے میں اویس علی ویلاگز، السلام علیکم اویس صاحب، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے۔ میں ایک بار پھر سبھی ساتھیوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ میڈیا اسٹار ورلڈ کو آپ لوگ پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک کام ضرور کیجئے، اگر کچھ لوگ میڈیا اسٹار ورلڈ کو واقعاً مدد کرنا چاہتے ہیں اور وہ پیسہ نہیں دینا چاہتے، نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اگر کچھ اپنی خدمت والنٹیئر کر سکیں میڈیا اسٹار ورلڈ کو، اور وہ اس شکل میں کہ زیادہ سے زیادہ آپ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں مختلف پلیٹ فارمز پر، تو میں سمجھتا ہوں سچائی لوگوں تک پہنچانے میں آپ ہماری مدد کریں گے، اور یہ مدد بھی بہرحال بہت ہی اہم ہے، کیونکہ سچائی کو پہنچانا ہی اس چینل کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کو پورا کرنے میں اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ایک طرح سے آپ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات تھی جو میں نے آپ سے کہی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی سپورٹ کی، مدد کی بہت ضرورت ہے، اور ضرورت اسی لیے ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ سچائی لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے۔ ہمارے ساتھ اب تک جو لوگ جڑے ہیں وہ محبوب علی، حسم پالیجا، فیروز عالم، مسعود، محمود حسین، محبوب علی، محمد عسکری، محمد یوسف، اور یہ ہمارے ساتھ مسلسل جڑے ہیں رحمان خان بارمیر راجستھان سے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کی، اس چینل کی خوبی یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ بہت ہی اوتھینٹک خبریں چیک کر کے آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ ایک رابطہ بنائے رکھنے کی کوشش ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، درشک ہیں، ان سے ہم جڑے رہیں، ان سے ہم دور نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں آپ کی رائے بھی آ جائے۔ اور آج کے اس میں بھی پروگرام کے دوران بھی کئی لوگوں کی رائے آئی اور کچھ سوالات بھی آئے۔ ہماری پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ اپنے درشکوں سے ہم مسلسل جڑے رہیں۔ یہ پروگرام اس لائیو پروگرام کے بعد بھی یوٹیوب چینل پر اوپر ہی پنگ ہوا رہتا ہے، اس کو آپ جب چاہیں پھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک ذمہ دار جرنلسٹ کے طور پر میری کوشش یہ رہتی ہے کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے جائیں، اور اگر کسی سوال کا جواب مجھے نہیں آتا تو میں اس کو بہت ہی پولائٹلی، ہمبلی میں اس کو ایکسیپٹ کر کے، یہ بات بھی مجھے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ لیکن بہرحال ہمیشہ انسان ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہے، اور سیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی انسان ہر دن کچھ نہیں سیکھ رہا، اس نے اپنے زندگی کا سفر ایک طرح سے روک دیا ہے۔ تو یہ زندگی کا رکا ہوا سفر کوئی بہت اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ لوگ مسلسل کوشش کریں کہ چیزیں سمجھیں، اور نہ صرف سمجھیں بلکہ دوسروں تک بھی حقیقتوں کو، سچائیوں کو پہنچائیں، اور اس پہنچانے میں آپ ہماری
مدد کر سکتے ہیں. تو یہ مسلسل ہماری کوشش ہے کہ لگاتار آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہمارے ساتھ فیس بک پر جو لوگ جڑے ہیں وہ روبینہ فاروق ہیں. ویری گڈ فار دا ڈیٹیل نیوز انالیسس. بہت بہت شکریہ. رضوان فرمان لکھ رہے ہیں بہت ہی خوشی کا اظہار کیا ہے آپ نے. اور روبینہ فاروق صاحبہ، یہ بہرحال ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم خبروں کو ڈیٹیل سے بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ آخر دنیا کس طرف آگے بڑھ رہی ہے. ابھی ہمارے ساتھ اور مسعود محمود حسین لکھ رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے. محمد احمد کاظمی صاحب، بہت بہت شکریہ. آگے محمد عالم لکھ رہے ہیں السلام علیکم محمد احمد کاظمی صاحب. مسلمان جتنے بھی دیش ہیں سبھی اسرائیل سے زیادہ تر جڑ رہے ہیں. ان کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ فلسطین کے لیے تو اچھا نہیں ہے، اور یو این لوگوں کے لیے ترکی. یہ یہاں تک آپ نے لکھا ہے. دیکھیے بنیادی طور پر چونکہ ان مسلم ملکوں کے اکثر حکمراں بلکہ تقریباً سبھی ایران اور عراق میں تو بہت ہی ایفیکٹو طریقے سے الیکشنز ہوتے ہیں. سیریا میں ریفرنڈم قسم کا الیکشن ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی الیکشن ہوتا ہے. بہت زیادہ ڈیموکریٹک اس طرح سے اسے نہیں کہا جا سکتا. لیکن باقی جتنے بھی جی سی سی ملک ہیں وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، یعنی عوامی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں. تو یہ اپنے حکومتوں کو بچانے کے لیے امریکہ کی غلامی کرتے ہیں، اور امریکہ کی غلامی کے ساتھ ساتھ وہ اب اسرائیل کی بھی باقاعدہ غلامی میں آ چکے ہیں. کچھ ملکوں نے اعلان کر دیا ہے، کچھ ملکوں نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے، بس اتنا فرق ہے. لیکن فلسطین کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اور اس لیے بھی میں بہت نزدیک سے دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ عرب ملکوں میں عام طور پر اپنے ہی میڈیا کے ذریعے لوگوں کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ سسٹمیٹک طریقے سے کمزور کیا گیا ہے. اور اس میں میڈیا کے ذریعے بھی، کچھ پبلک فگرز کے ذریعے بیانات، اور ایسی سماج کے اندر باتیں چلائے رکھنا جیسے یہ کہنا کہ اسرائیل کے قیام میں تو فلسطینیوں کا رول ہے، اور فلسطینیوں نے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو اپنی زمینیں کیوں بیچی تھیں؟ جب انہوں نے بیچی تھیں تو پھر انہوں نے اپنا حکومت بنا لی. یا یہ کہنا کہ اسرائیل اور فلسطین جو ہے وہ صرف ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے، سیما وواد ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ کا ٹکراؤ نہیں ہے. تو اس قسم کی باتیں مسلسل کیا جانا ان ملکوں میں فلسطین سے ہمدردی کم کیے جانے کی کوشش کئی دہائیوں سے ہو رہی ہے. لیکن اس سب کے باوجود آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں دوحہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ کے دوران جس طرح سے عام عرب لوگوں نے اسرائیلی میڈیا سے بات کرنے سے انکار کیا، اسرائیل سے نفرت ظاہر کی، فلسطینیوں کا جھنڈا بار بار اسٹیڈیم میں نظر آیا لہراتا ہوا، تو یہ وہاں کی عوام میں اب بھی فلسطینیوں کے لیے بہت کچھ ہے. لیکن حکومتیں بکی ہوئی ہیں، اور وہ ایسی بکی ہوئی ہیں کہ مسلسل اسرائیل کے لیے کام کر رہی ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے. اور چونکہ ان کے سامنے یہ بات عام طور پر بار بار کہی گئی ہے کہ ایران ان کا دشمن ہے، تو ایران کے خلاف سب کو اکٹھا کیا ہوا ہے. تو یہ دشمنوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا کیا جائے، اور پروپیگنڈے کا اصل نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست کو دشمن سمجھیں اور دشمن کو دوست سمجھیں. اس لیے کہ جب بھی کبھی آپ پر کوئی برا وقت آئے تو دشمن جو ہے جسے آپ دوست سمجھ رہے تھے وہ تو آپ کے کام آنے والا ہے ہی نہیں، اور جس دشمن کو جو دوست تھا جس کو آپ نے دشمن بنا لیا پروپیگنڈے میں آ کر کے، اب وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. تو یہی حال عام طور پر انسانوں کے، سماجوں کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح سے ملکوں کو بھی پروپیگنڈے سے متاثر کیا جاتا ہے تاکہ ہر ملک اکیلا ہو اور
ان طاقتوں سے ہتھیار لیتا رہے جو طاقتیں اصل میں دشمن ہیں. وہ دشمن طاقتوں کو پہچاننا میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم کام ہے. نہ صرف مسلم ملکوں کو بلکہ دنیا بھر کے ملکوں کو سبھی کو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے. دوست اور دشمن کی پہچان کرنا میں سمجھتا ہوں کسی بھی سماج یا ملک یا انسان کے لیے بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے زندگی کا، تاکہ صحیح فیصلے لیے جا سکیں. پروگرام کے بالکل آخر میں سجاد جعفری صاحب ہیں جو سلام لکھ رہے ہیں، اور محمد عسکری صاحب کہہ رہے ہیں سر میں نے تو آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت بہت شکریہ. اور علی نقوی، کیا اسرائیل ایران کے ایٹم ٹھکانے پر حملہ کر سکتا ہے؟ ابھی جواب کا وقت نہیں رہا ہے. سجاد جعفری لکھ رہے ہیں جناب علی، نتن یاہو جتنا کچھ کر لے اس کی ایک غلطی ایران پر حملے کی پوری اس کے وجود کو ہی ختم کر دے گی. یہ سجاد جعفری صاحب لکھ رہے ہیں. یہ بہرحال یہ حقیقت بھی ہے کہ ایران کی تیاری بہت مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے کہ امریکہ کا جو ڈرون ایران نے گرایا تھا اس کے جواب میں وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکا. قاسم سلیمانی کو جب قتل کیا اس کے جواب میں جو ایران نے کارروائی کی، عراق کے اندر جو امریکی چھاونیوں پر حملہ کیا اس کا جواب نہیں دے سکا، اور اس کے بعد تو اربل میں موساد کے ٹھکانے پر حملہ کیا، اس کا جواب دینے کی کسی میں ہمت نہیں ہوئی. تو حالات بہت تیزی سے معاف کیجیے گا، یہ بدلتے ہوئے حالات میں آنے والے وقت میں کیا کچھ ہوگا یہ دیکھنے کی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کے ختم ہونے کا وقت ہو گیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور